मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। मुकाबला करने के लिए आप 30,000 मुसलमानों को लेकर आए हैं। अबू बैदा मेरा ईमान कहता है इनका मुकाबला करने के लिए 30,000 की जरूरत नहीं है, 30,000 की जरूरत नहीं है, 15,000 की जरूरत नहीं है, 10,000 की जरूरत नहीं है। उस मुजाहिद इस्लाम ने कहा था अबू बैदा इन 60,000 का मुकाबला करने के लिए तो सिर्फ 5,000 मदीने वाले आका के गुलाम की जरा गौर करो मेरे दोस्तों। आज हमारा हाल क्या है कि आज हम मामूली सी ताकत से डर जाते हैं। आज जरा सारी हमें आंखें दिखा रहा है कि जो हमारे सामने चार पाइयों पे नहीं बल्कि नीचे बैठते थे बरादरान इस्लाम, आज उनकी देखिए जरा मेरे दोस्तों, आज वो हमारे सरों पर चढ़ के बोल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास तकवी की ताकत नहीं है। हम नमाजों से बहुत दूर हो चुके हैं। आज हम कुरान पढ़ना नहीं चाहते। हमारे घरों के अंदर कुरान रखा हुआ है, उस पर गर्दों को बाढ़ चढ़ जाता है, लेकिन हमारे घर के नौजवानों को, बूढ़ों को और बुजुर्गों को, औरतों को कुरान पढ़ने की बहुत फुर्सत नहीं मिलती है। बरादरान इस्लाम अल्लाह अकबर, लेकिन अंदाजा लगाइए उन नबी के गुलामों की ताकत का कि 60,000 फौज है जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। और कैसा मेरे दोस्तों अपने ईमान का सबूत पेश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। दूसरे नबी के गुलाम ने कहा था अबू बैदा इनका मुकाबला करने के लिए तो 5,000 मुसलमान ही काफी हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया तमाम मुजाहिदीन इस्लाम खामोश हो जाते हैं, सब पर खामोशी तारी हो जाती है, सुकूत तारी हो गया। तो अब तीसरे नंबर का मुजाहिद इस्लाम खड़ा होता है तीसरे नंबर का मुजाहिद इस्लाम। आखिर ये कौन था? ये तीसरे नंबर पे जो खड़ा हुआ था, ये खड़ा होने वाला कौन था? तवज्जो चाहूंगा मेरे अजीजों, जरा गौर करो और मेरे दोस्तों आज से ये अहदो पैमान करो, ए अल्लाह हमें भी ऐसी ताकत अता फरमा, हमें भी ऐसी रूहानियत अता फरमा। बरादरान इस्लाम जरा गौर करो, तवज्जो है तमाम हजरात की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तीसरे नंबर का मुजाहिद इस्लाम खड़ा होता है। जानते हो ये कौन था? ये वो मुजाहिद इस्लाम था कि जिसकी ताकत पर, जिसकी शजाअत पर, जिसकी बहादुरी पर सिर्फ मुसलमान की नाज और फख्र नहीं करते थे, बल्कि जब इस नबी के गुलाम का नाम जब कुफ्फारों की सफों में आता था तो कुफ्फार मैदान जंगों को छोड़कर भाग जाया करते थे। जानते हो ये कौन था? ये वो मुजाहिद इस्लाम था जो अपनी कौम का धनी था, काबे का सरदार रह चुका था, मक्के का सरदार है। बरादरान इस्लाम ये वो नौजवान कि जिसको दुनिया हजरत खालिद इब्ने वलीद, खालिद इब्ने वलीद खड़े होने के बाद जिनको सैफुल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था अल्लाह की तलवार, अल्लाह अकबर। आप खड़े होते हैं, खड़ा होने के बाद हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं ए अबू बैदा, ए अमीनुल उम्मा, ए हमारे सलार, आखिरकार के ईसाई कुत्ते कब से इतनी बड़ी ताकत वाले हो गए कि आप इन 60,000 का मुकाबला करने के लिए आप 30,000 को लेकर आए हो। ए अबू बैदा मेरा ईमान कहता है, मेरे दिल में जो इश्क मुस्तफा की आग लगी हुई है, शौले मोहब्बत रसूल के उठ रहे हैं। मेरा ईमान कहता है, नबी की मोहब्बत कह रही है कि इनका मुकाबला करने के लिए 30,000 की जरूरत नहीं है, 20,000 की जरूरत नहीं है, 15,000 की जरूरत नहीं है, 10,000 की जरूरत नहीं है, 5,000 की जरूरत नहीं है, 500 की जरूरत नहीं है, 100 की जरूरत नहीं है। ए अबू बैदा इन 60,000 का मुकाबला करने के लिए तो सिर्फ 60 मदीने वाले आका के गुलाम ही काफी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। कैसा हजरात तारीख सज रही है और कैसा मदीने वाले आका के गुलाम अपने ईमान का सबूत पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था ए अबू बैदा ये 60 की गिनती मैंने आपकी वजह से बोली है, आप लेकर आए हैं हमको। हजरत खालिद इब्ने वलीद का जुमला सुनो जो तारीख में आता है। आपने कहा था ए अबू बैदा ये 60 की गिनती मैंने आपकी वजह से बोली है
ورنہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا ان 60,000 کے مقابلے میں جاؤں اور دنیا کو بتا دوں کہ 60,000 کفر کی بکریوں کے لیے مدینے کے تاجدار کا ایک شیر کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا اے ابو عبیدہ ان سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں 30,000 نہیں جائیں گے بلکہ صرف 60,000 جائیں گے۔ اللہ اکبر، تقوی دیکھیے، تقوی جب نماز ہوتی ہے، نماز کی پابندی، مسلمان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اسے روحانیت ملتی ہے۔ جب نبی کی سنتوں کی اتباع ہمارے پاس ہوگی تو میرے دوستو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ اللہ نے مسلمان کے ایمان میں وہ طاقت دی کہ تم اگر نظر بھر کے کسی کو دیکھ لو گے، تمہارے سامنے اگر کوئی کافر ہے، نبی کا گستاخ ہے، تو میرے دوستو تمہارے چہرے پہ جو روب و دبدبہ ہے اسے دیکھنے کے بعد وہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ برادران اسلام، حضرت خالد ابن ولید 60 مسلمانوں کو لے کر جاتے ہیں میدان میں 60 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا تھا کہ سپہ سالار اے ہمارے امین، آپ جو ہے میدان جنگ کے کنارے تشریف رکھیے، آپ یہاں پر کھڑے ہو کر 60 مسلمانوں کی طاقت کا تماشا دیکھنا۔ برادران اسلام، حضرت خالد ابن ولید اپنے 60 سپاہیوں کو لے کر جب میدان جنگ میں پہنچے، غسان کا بادشاہ ہاتھیوں پہ تو سوار ہو کے آیا تھا، بہت ساری فوج ہے، اللہ اکبر، تیر ہے، تلوار ہے اس کے پاس ہے، اپنے ساتھ دولت کو لے کر آیا، جاہ و حشمت کو لے کر آیا۔ اللہ اکبر، حضرت خالد ابن ولید کو جب دیکھا کہ 60 سپاہی میدان جنگ میں ہیں تو مارے تکبر کے ہنسنے لگا۔ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 60 سپاہی جو ہیں باقی سب میدان جنگ کو چھوڑ کر میری ہیبت، میرے ڈر کی بنیاد پر بھاگ گئے، اور یہ جو 60 ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مذہب عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے آئے ہیں مجھ سے ڈر کر۔ برادران اسلام، ہنس رہا ہے حضرت خالد ابن ولید پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غسان کے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ آخرکار پوچھ کے او یہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ غسان کے بادشاہ کا وزیر خالد ابن ولید کے سامنے آیا، پوچھتا ہے کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا رے نادان، تو یہ پوچھ رہا ہے کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ارے تو نے مدینے والے آقا کے غلاموں کو للکارا ہے، تو نے جنگ کا چیلنج دیا ہے، ہم نے تیرے جنگ کے چیلنج کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد تیرے جنگ کے چیلنج کا ہم مدینے والے آقا کے غلام جواب دینے کے لیے آئے ہیں۔ جا جنگ کا اعلان کر دے۔ برادران اسلام، غسان کے بادشاہ کے وزیر نے جب یہ بات سنی تو اس کی تو ہوا سلٹ ہو گئی ہے کہ 60 ہیں وہ 60,000 کے لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ برادران اسلام بڑی تیزی کے ساتھ آیا، ہوا نکل گئی اس کی آنے کے بعد، کہنے لگتا ہے اپنے بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ تو بھگانے کے لیے آئے ہیں، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ کہ یہ تو لڑنے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے۔ غسان کا بادشاہ مارے تعجب کے جو ہے تعجب میں چور ہو کر کہنے لگتا ہے کہ شاید انہیں اپنی زندگی سے پیار لگی ہے، کہنے لگتا ہے کہ ان سے جنگ کرنا میری توہین ہے۔ ارے میں ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا ہوں، میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، تیر تلوار ہے، یہ تو تمام یہ کیا لڑ پائیں گے میرے سامنے، میرا کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں خود بات کرتا ہوں، آخر یہ کون ہے؟ لیکن جیسے ہی حضرت خالد ابن ولید کے قریب آیا اور آپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، وہ پہلے بھی کبھی دیکھ چکا تھا حضرت خالد ابن ولید کو، دیکھتے فوراً سمجھ گیا کہ یہ ولید کا بیٹا خالد ہے۔ کہنے لگتا ہے، چہرے سے ایسے لگتا ہے کہ تم ولید کے بیٹے خالد ہو۔ خالد ابن ولید نے کہا ہاں میں خالد ابن ولید ہوں، ولید کا بیٹا ہوں۔ غسان کے بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہاری طاقت کے بڑے چرچے سنے ہیں، تمہاری ذہانت کے بڑے چرچے سنے ہیں، لیکن مجھے آج پتا چلا کہ تم کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا تم نے مجھے بے وقوف کیسے کہا؟ بادشاہ کہنے لگتا ہے کہ تم بے وقوف اس لیے ہو کہ تم 60 مسلمانوں کو لے کر جنگ کرنے کے لیے آئے ہو ہم سے۔ خالد ابن ولید سے کہنے لگتا ہے، غسان کے بادشاہ نے کہا اے خالد ابن ولید، کیا تجھے اپنی جوانی سے محبت نہیں ہے؟ کیا تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ کیا اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتا کہ 60 مسلمانوں کو لے کر ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں یہ دیکھ میری فوج کی
تعداد آسمان کے ستارے ریت کے ذروں سے زیادہ ہے، تجھ کو کچل کر رکھ دے گی۔ میرے پاس تیر ہے، تلوار ہے، اے خالی تیرے پاس کیا ہے؟ مدینے والے آقا کے غلام نے اے مسلمانوں جب اتنا سنا تھا تو مدینے کے تاجدار احمد مختار کے غلام خالد ابن ولید نے کہا تھا اے غسان کے بادشاہ، وہ اور قومیں آتی ہے کہ جب وہ میدان میں آتی ہے اپنی طاقت کے بھروسے پہ آتی ہے، تیروں کے بھروسے پر آتی ہے، اپنے ساتھ تلوار لے کر آتے ہیں۔ خالد ابن ولید نے کہا تھا ہم مدینے والے آقا کے غلام ہیں، اور نبی کا غلام جب میدان جنگ میں آتا ہے تو تلوار لے کر نہیں آتا، مصطفیٰ کا کردار کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران اسلام، آپ نے کہا جنگ کا اعلان کر، ہم جنگ کرنے آئے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، المختصر تاریخ کے آخری جملے سماعت کر لیجئے۔ برادران اسلام، حضرت خالد بن ولید نے کہا جنگ کا چیلنج ہے، اعلان کر دے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ میں 60 مسلمانوں کو لے کر 60,000 فوج کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ 60 کے مقابلے میں گئے، اللہ اکبر، حضرت ابو عبیدہ میدان جنگ کے کنارے کھڑے ہیں، اللہ اللہ، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ جیسے ہی تلواریں تلواروں سے ٹکراتی ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ کہاں 60 اور کہاں 60,000 ہیں۔ کیا میرے دوستو کیا منظر رہا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تلوار سے ٹکراتی ہے، اللہ اکبر، جب آوازیں آتی ہیں، حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک آنے واحد میں غرد کو پار آتا ہے، مسلمان اور کافر لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ برادران اسلام، خالد ابن ولید لڑ رہے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک غردوں کو پار ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، مجھے رونے کی آواز آتی ہے، چیخوں کی آواز آتی ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں رونے لگا یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا ہو، مسلمانوں کی چیخوں کی آواز ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کے والے آقا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ یا رسول اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرماؤ۔ اے آقا اگر آج مسلمان جنگ ہار گئے تو قیامت تک کے لیے ابو عبیدہ کی پیشانی داغدار ہو جائے گی، دنیا کہے گی کہ جب ابو عبیدہ کو جب جنگ کا جب سپہ سالار بنایا گیا تھا تو مسلمانوں نے جنگ کو ہار لیا تھا۔ یا رسول اللہ مدد فرمائیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی اسنا میں غرد و غبار صاف ہو گیا اور مسلمان پورے میدان کے اندر 60 مسلمان عیسائیوں کو بھگا بھگا کر مار رہے تھے، اور غسان کا بادشاہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ خالد ابن ولید یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ برادران اسلام، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ کیا ان کے پاس وہ تلواروں کی طاقت نہیں تھی؟ میرے دوستو وہ تقوی کی طاقت تھی، وہ پرہیزگاری کی طاقت تھی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جب وہ سلامت رہتا ہے تو پورا جسم سلامت رہتا ہے، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر کار وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھو میرے دوستو، جانتے ہو دل انسان کے اندر کیسی کیفیت کا نام ہے، کس ٹکڑے کا نام ہے کہ پوری دنیا کے اندر تم ممالک کا ذرا جائزہ لو، امریکہ کی سرزمین پر سب سے زیادہ اگر ریسرچ ہو رہا ہے تو دل پر ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اگر ڈاکٹر ریسرچ کر رہے ہیں تو دل پہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں کے اندر اور کے کالجوں میں اور میرے دوست وہاں کے میڈیکلوں میں اگر ڈاکٹری ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہا ہے تو دل پر ہو رہا ہے۔ میرے دوست آؤ انگلینڈ کی سرزمین پر جاؤ، وہاں کے ڈاکٹر نے اپنی رپورٹوں کو پیش کیا کہ انسان جب تمام امراض کا شکار ہوتا ہے تو دل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب دل سلامت ہے تو انسان کی آنکھ سلامت ہے، جب دل سلامت ہے
انسان کا دماغ سلامت ہے، جب دل سلامت ہوتا ہے تو انسان کا پیٹ سلامت ہوتا ہے، جب دل ٹھیک ہوتا ہے انسان کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بنیاد پر میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو تمہارے دل کے اندر اگر محبت ہونی چاہیے تو خدا کی ہونی چاہیے، اس کے رسول ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے وہی لوگ ہوتے ہیں، اے لوگوں تو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغام محبت عام ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں بوڑھوں کے لیے، کہ میرے دوستو اپنے دل کو سلامت رکھو۔ دل کی سلامتی اللہ کی یاد سے ہے، جب اللہ کی یاد تمہارے دل میں رہے گی تو ہر پریشانی سے محفوظ رہو گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا، برق تپاک کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہوا کے تیز جھونکوں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا تلسم ہم نے بس نام محمد سے محبت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔